बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल ब मंजिल करबला, किस्त नंबर 7। कसर बनी मकातिल। सामईन कराम, दम बखुद कर देने वाले सफ़र इश्क का अहम तरीन हिस्सा शुरू होने वाला है। इस सफ़र का पहला हिस्सा हुसैन अलैहिस्सलाम ने और दूसरा उनकी बहन मुक़द्दरा अकीला अल-हाशमीन ज़ैनब कुबरा बिनते अमीरुल मोमिनीन ने कलम सब्र व तस्लीम से लिखा है, जिसे अल्फाज में बयान करना किसी भी फसाहत व बलागत और मानी व बयान, तशबीह व इस्तारे और मिसाल के बस की बात नहीं है। आज फर्जंद रसूल कसरे मकातिल से कूच करेंगे। ये वो आखिरी मंजिल है जिसके बाद हुसैन करबला में वारद हुए। फिर करबला के इब्तदाई 9 दिनों के वाक़यात इबरत का वक्तन फ़वक्तन आपके सामने पेश करने की कोशिश करती रहूँगी, बशर्ते कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी हिम्मत और तौफ़ीक दे। सामईन कराम, शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा बसनद अमर बिन कैस अल-मशरकी अपनी किताब सवाबुल आमाल में लिखते हैं कि अमर बिन कैस रवायत करता है कि मैं अपने चचाज़ाद के साथ हुसैन से कसरे मकातिल में मिला। आपने रिशे मुबारक पर खिज़ाब लगाया हुआ था। मेरे चचाज़ाद ने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आपकी दाढ़ी के बाल ऐसे ही काले हैं या आपने खिज़ाब लगाया हुआ है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हम बनु हाशिम पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, यानी हमारे बाल जल्द सफ़ेद हो जाते हैं। ये मैंने खिज़ाब लगाया हुआ है। फिर आपने हम दोनों से दरियाफ्त किया कि क्या तुम दोनों मेरी मदद को आए हो? तो मैंने कहा, मैं अयालदार आदमी हूँ और मेरे पास लोगों की अमानतें भी हैं और पता नहीं आगे क्या हो। बस मैं नहीं चाहता कि लोगों की अमानतें साया हों। इसी तरह का जवाब मेरे चचाज़ाद ने भी दिया। कि सुनकर हुसैन अलैहिस्सलाम बोले, तुम दोनों यहाँ से जल्दी चले जाओ, क्योंकि जो हमारी फरियाद सुने और हमारी मदद ना करे, अल्लाह उसे नाक के बल जहन्नुम में गिरा देगा। शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा नफ्सुल महमूम में लिखते हैं कि हुसैन ने उस मकाम पर शब के आखिरी हिस्से में पानी भरने का हुक्म दिया और कूच की तैयारी की। उक़बा बिन समान रावी हैं कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ से चले। इस दौरान आपको ज़ुलजना की पुश्त पर हल्की सी ऊँघ आई। जब आप मुतवज्जो हुए तो फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 या 3 दफ़ा इस जुमले की तकरार फरमाई। बस आपके फर्जंद जनाब अली अकबर ने मौला से पूछा, आपके करीब आकर ये कहा, बाबा जान, आपने हम्दे इलाही फरमाई है, आपकी ज़ुबान से ये कलमात क्यों जारी हुए? तो हुसैन ने जवाब दिया, बेटे, मुझे घोड़े की पुश्त पर हल्की सी हनूदगी मुसल्लत हुई तो उस हाल में मैंने एक घोड़सवार को देखा जो कह रहा था कि ये काफिला आगे चल रहा है और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। मुझे यही महसूस होता है कि हमारी रूहें हम पे गिरिया कर रही हैं। सामईन, ये सुनकर अली अकबर बोले, बाबा जान, अल्लाह आपसे हर मुश्किल को टाले, क्या हम हक पर नहीं हैं? हुसैन अलैहिस्सलाम बोले, बेशक उस रब की कसम जिसकी तरफ सब ने पलट कर जाना है, हम हक पर हैं। ये सुनकर हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद ने कहा, फिर हमें कोई परवाह नहीं अगर हमारी मौत हक पर आए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो फर्जंद को दुआ दी और फरमाया, अल्लाह तुम्हें अपने वालिद से वो जज़ा दे
جو نیکوکار اولاد کو والد کی جانب سے دی جاتی ہے۔ صبح کے قریب حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ٹولیوں میں بٹ کر بائیں راستے کی جانب چلنے کا حکم دیا، لیکن سامعین، حور اور اس کی فوج نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تاکہ قافلہ حسینی کوفہ کا رخ نہ کر سکے، اور بصورت دیگر شدید مزاحمت کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ حور کی قیادت میں فوجوں نے آپ کے قافلے کو نینوا کی حدود میں گھیر لیا۔ اس دوران کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب رک گئے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے حور اور اس کے سپاہیوں پر سلام کیا، لیکن حسین اور ان کے اصحاب پر سلام نہ کیا۔ یہ ملعون ابن زیاد کا قاصد تھا۔ مالک بن نصیر البدی کہتے ہیں کہ یہ اس ملعون کا خط حور کے نام لے کر آیا تھا، جس میں لکھا تھا، جب تم تک میرا یہ خط اور قاصد پہنچے تو حسین کو ایسی جگہ تم روکے رکھو جہاں نہ سبزہ ہو اور نہ پانی موجود ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو جب تک کہ میرا حکم تم ان پر نافذ نہیں کرتے۔ سامعین، یہ پیغام سن کر حسین بن علی کے باوفا صحابی یزید ابن زیاد المعروف ابو شاشا الکندی، یہ حسین کے تیر انداز دستے کے سردار تھے۔ عاشور کے دن انہی کے تیروں کو درست نشانوں پر لگنے کی دعا حسین علیہ السلام نے دی تھی۔ انہوں نے ابن زیاد کے قاصد سے کہا، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تو یہ کیسا برا خط لے کر آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنے امام کا حکم مانا ہے اور بیعت کا پاس کیا ہے۔ یہ سن کر ابو شاشا الکندی رضوان اللہ علیہ بولے، بلکہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور ذلت و آگ کو خرید لیا ہے، اور تمہارا امام کیا برا امام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے ایسے بھی امام ان میں قرار دیے ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ القصص 41 نمبر صفحہ۔ بس تمہارا امام انہی میں سے ایک ہے۔ اس خط کے ملنے کے بعد حور نے قافلہ حسینی کو ایک بے آب و گیا صحرا میں محصور کیا۔ حسین نے یہ دیکھا تو فرمایا، تجھ پر وائے ہو، ہمیں نینوا یا غازریہ میں سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے دو جو فرات کے قریب تر جگہیں ہیں۔ تو حر بولا، واللہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امیر کا حکم ہے اور اس نے اپنے قاصد کو مجھ پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا سرتابی کی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر زہیر ابن کین نے مولا سے کہا، فرزند رسول، مجھے لگتا ہے کہ آنے والا وقت ہم پر اس سے بھی زیادہ سخت آئے گا، لہٰذا آپ ہمیں ابھی ان سے جنگ کی اجازت دیجیے، یہ بات کے مراحل سے زیادہ آسان ہے، واللہ یہ ابھی کم ہیں اور ہم ان سے نبٹ لیں گے، بعد میں جو فوج ان کی مدد کو آئے گی تو اس مدد کو آنے والی فوج کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پس حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ کی ابتدا خود سے نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ ذوالجناح سے اس زمین پر اترے۔ سامعین کرام، یہ حدود کربلا میں قافلہ صبر و رضا کی آمد ہے۔ اب ہم اس دم بخود کر دینے والے سفر کے اہم ترین منزل میں داخل ہو چکے ہیں۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ 2 محرم کو وارد کرب و بلا ہوئے۔ نفس المحموم کی روایت کے مطابق جب حسین علیہ السلام حدود کربلا پہنچے تو ذوالجناح نے یہاں اپنے قدم جما لیے۔
جبکہ دوسری جانب حر کی فوج نے بھی محاصرہ کر کے کوفہ جانے کی تمام راہیں بند کر دی تھیں، لہٰذا آپ اس جگہ اترے اور اصحاب سے پوچھا کہ زمین کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے عقر بابل کہتے ہیں۔ یہ سن کر فرمایا کہ ہم اللہ سے عقر کی پناہ مانگتے ہیں۔ سامعین، عقر اب عربی میں کسی شے کے کاٹ دینے کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ناقہ صالح کے واقعے میں آیا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ سورہ شمس۔ یعنی صالح کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سامعین کرام، تذکرۃ الحفاظ میں سبط جوزی نقل کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے دوبارہ دریافت کیا، کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ اسے نینوا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک ایک آبادی ہے جو نینوا کہلاتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حسین علیہ السلام روئے اور زیر رب دہرایا، کرب و بلا۔ پھر فرمایا، مجھے ام المومنین سلمہ نے خبر دی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام پاک رسول کے پاس موجود تھے اور میں اپنی نانی سلمہ کی گود میں تھا اور نانا کے پاس جانے کے لیے رو رہا تھا۔ جب رسول اللہ نے میرے رونے کی آواز سنی تو برداشت نہ کر سکے اور فرمایا، سلمہ، میرے بیٹے کو میرے پاس آنے دو۔ جب میں اپنے نانا رسول اللہ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل بولے، کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کی امت عنقریب اس بچے کو قتل کرے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین دکھا دوں جہاں یہ بچہ شہید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس زمین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلمہ کہتی ہیں کہ جبرائیل نے اپنے پروں کو پھیلایا اور رسول اللہ کو کرب و بلا کی زمین دکھا دی۔ تذکرۃ الحفاظ کی روایت کے مطابق جب حسین علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہی زمین کربلا ہے تو آپ نے مٹھی بھر زمین سے مٹی کو لیا، اسے سونگھ کر فرمایا، اللہ کی قسم، یہی وہ زمین ہے جس کے متعلق جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تھی، جہاں مجھے قتل کیا جانا ہے۔ اس زمین سے مجھے ہمارے خون کی بو آ رہی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حسین کو جب خبر دی گئی کہ یہی زمین کربلا ہے تو اس قدر روئے کہ زمین کربلا حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اصحاب نے دریافت کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ کو کیا شے رلا رہی ہے؟ تو فرمایا، مجھے نانا کی حدیث یاد آئی جو انہوں نے اس زمین کے متعلق جبرائیل امین کے حوالے سے بیان کی تھی۔ اللحوف میں سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ جب حسین کربلا میں وارد ہوئے تو فرمایا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے کرب اور بلا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، ہاں، بے شک یہی کرب و بلا ہے۔ پھر فرمایا، یہیں سواریاں اتار دو، یہاں سے ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہماری منزل ہے، یہیں ہم شہید ہوں گے اور یہاں ہی دفن ہوں گے اور یہیں سے ہم محشور ہوں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق کرب و بلا وارد ہونے کے بعد ایک ایسی ہوا چلی جس نے زینب کبریٰ
کہ چہرہ اقدس کو غبار آلود کر دیا۔ پس مخدرہ بی بی اپنے بھائی کے پاس آئیں اور فرمانے لگی، بھیا حسین، جب سے اس سرزمین پر قدم رکھا ہے میرا دل کانپ رہا ہے اور بے قراری و بے چینی کی ایک عجیب کیفیت ہے، یہاں سے نکل چلو۔ بہن سے یہ سنا تو خام سے آل ابا رونے لگے اور فرمایا، اے میری ماں کی نشانی، واللہ یہی کرب و بلا ہے، یہیں اکبر و قاسم شہید ہوں گے، یہاں ہی عباس کے بازو جدا ہوں گے، اور یہی وہ زمین ہے جہاں بہن بھائی میں جدائی کے بعد آل رسول غلاموں کی مانند اسیر کر لی جائے گی۔ پھر اصحاب کو حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائیں۔ پس اصحاب اپنی سواریوں سے اترے اور خیموں کو نصب کرنا شروع کر دیا۔ حسین خیمے نصب ہوتے ہی حر اور اس کی فوج نے بھی آپ کے خیموں کے سامنے اپنے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے، جو تعداد میں 1000 گھوڑ سوار تھے۔ یہ بدھ یا جمعرات کا دن تھا جب حسین اس جگہ پہنچے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔